अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन भी मौसम अगर मैं कुछ हमने नवाज शरीफ का फैसला आ गया है, अपीलें बहाल हो गई हैं। इसका मतलब यह है कि वो उन तमाम मुकदमात जिसके अंदर नवाज शरीफ को सजा मिली थी, उन तमाम मुकदमात में नवाज शरीफ की बरीयत के अमल का आगाज हो गया है और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेशरफ्त है। अगरचे जो कल होने वाले इजलास में फैसला ये किया गया था कि नवाज शरीफ को आज ही की पेशी के अंदर क्लीन चिट दे दी जाए, लेकिन बाद में इस तरह के कुछ इशारे मिल रहे हैं कि सूरत हाल में कुछ तब्दीली आई और लोगों ने कहा यार को फेस सेविंग तो दे दे, क्योंकि आज की समात के अंदर ये वाला नुकता बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल था। जब प्रोसिक्यूटर जनरल नैब की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच को यह बात बाज़ाब्ता तौर पर बताई गई कि अपील की मुखालफत ना करने की वजह से सोशल मीडिया पर हमें शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया और यह इल्ज़ाम आयद किया गया कि जनाब नैब ने सरेंडर कर दिया है। उनका यह कहना था इस्लामाबाद हाई कोर्ट को रूबरू के जनाब नैब ने किसी सूरत सरेंडर नहीं किया। अलबत्ता दो रुकनी बेंच ने दलाइल सुनने के बाद इस बात का फैसला महफूज किया कि जनाब नवाज शरीफ की अपीलों को बहाल करना है या नहीं। तकरीबन 4:16 पर यह जो मुकदमा है इसकी जो समात है वो मुकम्मल होती है और तकरीबन 1 घंटे के बाद फैसला जारी कर दिया जाता है और इस फैसले में नवाज शरीफ की अपीलों की बहाली जो है वो उसको करार दिया जाता है और यह कहा जाता है कि चूंकि नैब ने अपीलें बहाल करने में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं डाली, उन्होंने इसके ऊपर किसी तरह का कोई एतराज़ नहीं किया और नैब ने इस बात का बाज़ाब्ता तौर पर इशारा दिया है कि वो नवाज शरीफ के खिलाफ केस मेरिट के ऊपर लड़ना चाहते हैं, मेरिट के ऊपर नवाज शरीफ को सजा दिलवाना चाहते हैं, मेरिट के ऊपर ये जो रेफरेंसेस हैं इनके ऊपर कार्रवाई आगे बढ़ाना चाहते हैं। लिहाजा जो है वो ये जो अपीलें हैं वो बहाल की जाती हैं और इसके साथ साथ चूँकि नैब की तरफ से नवाज शरीफ साहब को गिरफ्तार ना करने का जो है इरादा ज़ाहिर किया गया है, ये बात कही गई है स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब की तरफ से कि जनाब हम नवाज शरीफ को गिरफ्तार करने का इरादा नहीं रखते, लिहाजा नवाज शरीफ को गिरफ्तार भी नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ साहब अब खुले डुले अंदाज के अंदर जो है वो घूमने फिरने लायक हो गए हैं। अब वो भरपूर तरीके से सियासत करेंगे, उनके लिए रावी चैन ही चैन लिख रहा है और उसके साथ साथ ये बात भी बड़ी वाज़ेह तौर पर सामने आ गई है कि नैब की तरफ से नवाज शरीफ को क्लीन चिट मिलेगी, क्योंकि जिस वक्त नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद थे उससे कुछ देर पहले ही इमरान खान साहब का मुकदमा साइफर के हवाले से वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूबरू मौजूद था, वो भी चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में लगा हुआ था। वहाँ पर भी जो इमरान खान के वकील हैं सलमान सफदर एडवोकेट, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूबरू बयान देते हुए इस बात का इतराफ़ कर रहे थे कि जनाब इमरान खान का ये मानना है कि उनको चार्जशीट गलत दी गई है साइफर केस में, क्योंकि उनको चालान मुकम्मल पेश नहीं किया गया। तो उनसे पूछा गया कि जनाब चालान मुकम्मल क्यों नहीं पेश किया गया? उन्होंने कहा जनाब साइफर की कापी नहीं लगाएगी। अब इससे जाहिलियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक ऐसा मुकदमा जिसकी कार्रवाई ही ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत हो रही है, मुतालबा यह किया जा रहा है कि साइफर की कॉपी को चालान का हिस्सा बनाकर वकीलों के हवाले किया जाए ताकि वो इसको बाद में किसी भी जगह पर इसको जो है वो लेके जाया जा सके और एक नया कड़मस पाकिस्तान की सियासत में डाला जा सके। ऐसा मुमकिन नहीं है। साइफर के इसके अंदर एक और पेशरफ्त भी सामने आई है, इसके हवाले से भी मैं आपके साथ गुफ्तगू करूंगा, लेकिन उससे पहले नवाज शरीफ के साथ होने वाली थोड़ी सी गुफ्तगू 3-4 सवाल हैं वो ज़रा आपकी खिदमत में पेश करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि ये सवालात मुस्तकबिल में होने वाले चंद एक वाक़यात का इशारा देंगे, ख़ास तौर पर इलेक्शंस के हवाले से। नवाज शरीफ साहब जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो रहे थे अपनी पेशी के मौके पर, तो जर्नलिस्टों ने उनको घेर लिया और जर्नलिस्टों ने उनके साथ सवाल पूछे और उनसे पूछा गया कि जनाब क्या आप इलेक्शंस की तारीख का मुतालबा करेंगे, जिस पर नवाज शरीफ ने मुस्कुराते हुए रोस्ट्रम यानी अदालत जहाँ पे बैठते हैं ना जज साहिबान, उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि पहले यहाँ से तो निकल जाएं, यानी पहले ये जो अदालतें हैं ये इन पेशियों से हम बाहर निकल आएँ, इस प्रोसेस से बाहर निकलें, उसके बाद इंतखाबात की तरफ देखा जाएगा कि जनाब इंतखाबात होने हैं या नहीं होने। ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड है इसके बारे में सवाल हुआ और उनसे पूछा गया कि क्या लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ मुस्लिम लीग नून का इस्तेहकाक है, क्या बाकी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगी, जिस पर नवाज शरीफ ने मुस्कुरा दिए और उन्होंने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। फिर उनसे सवाल हुआ कि जनाब क्या आप सिविलियन बालादस्ती का जो प्रिंसिपल है और आप उसके एडवोकेट रहे हैं, क्या आप अब भी ये समझते हैं कि सिविलियन बालादस्ती का जो ख्वाब है वो शर्मिंदा ताबीर हो सकेगा? और इसी सवाल के जवाब में, ये मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ एक
سوال کے جواب میں ہی پوری کی پوری کہانی پوشیدہ ہے. نواز شریف صاحب کے مقدمات, نواز شریف صاحب کی واپسی, مقدمات میں نواز شریف صاحب کی ضمانتیں, ضمانتوں کے بعد گرفتاری نہ ہونا, اور اس کے بعد نواز شریف کے لیے جو ہے نا ایوان وزیر اعظم تک راستہ صاف ہونا. یہ اسی ایک جواب جو نواز شریف نے تاریخی جواب دیا ہے اس کے اندر موجود ہے. آپ کو پتہ ہے نواز شریف صاحب نے اس سوال کا جواب کیا دیا کہ جناب سویلین بالادستی. نواز شریف صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ سویلین بالادستی ہی تھی جس کے نتیجے میں قائد اعظم محمد علی جناح نے 1947 میں آزادی حاصل کی تھی اور پاکستان قائم ہوا تھا. اب یہ سوال کا کانٹیکسٹ سویلین بالادستی کے حوالے سے بالکل مختلف ہے, اور نواز شریف صاحب نے اس کو جا کر قائد اعظم کے ساتھ جوڑ دیا, ایک استبداد کے ساتھ جوڑ دیا, ایک غیر ملکی تسلط کے ساتھ جوڑ دیا. یقینی طور پر اس وقت تو سویلین ہی جو ہے وہ جو ہے ایک الگ وطن کا مطالبہ کر رہے تھے. اس وقت کون سی یہاں پہ جناب پرویز مشرف کا مارشل لاء تھا یا موجودہ حالات تھے اس طرح کی, تو کوئی سچویشن موجود نہیں تھی. سوال موجودہ حالات میں تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے 17 سپتمبر کو جو لنڈن میں تقریر کی تھی اس تقریر کے اثرات ابھی تک باقی ہیں, جس کی وجہ سے نواز شریف صاحب نے جو اپنی زبان ہے اس کو تالو کے ساتھ چپکا لیا ہے, اور وہ کسی بھی صورت جو ہے 17 سپتمبر والی ٹون کو دوبارہ اڈاپٹ نہیں کرنا چاہتے. وہ کسی طریقے سے ایسا کوئی بات یا ایسا کوئی موقع نہیں دینا چاہتے کسی کو بھی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے کانوں میں جا کر یا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اس طرح کا ماحول بنائے کہ جناب نواز شریف نے پھر سویلین بالادستی کا نعرہ لگا دیا ہے, اس نے پھر ووٹ کو عزت دو کی بات کر دی ہے, اس نے پھر بوٹ کو عزت دو کے نعرے کو جھٹلا دیا ہے, باطل قرار دے دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے اس ایک سوال کے جواب میں اس بات کا واضح طور پر اشارہ دے دیا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ جتنی سویلین بالادستی مل رہی ہے اتنی ہی سویلین بالادستی پر گزارا کرنا چاہیے. اس سے آگے کی سویلین بالادستی کی ہمیں کسی صورت ضرورت ہی نہیں ہے. اب اگر آپ دیکھیں جو نواز شریف صاحب نے جو بات کی ہے, ایک پریس ریلیز میری نظر سے گزری ہے. آپ کو یاد ہے کہ کل جو ہے عارف علوی صاحب صدر پاکستان کے عہدے پر اس نام کا ایک شخص بیٹھا ہے, اس نے ایک انٹرویو دیا حامد میر صاحب کو کیپٹل ٹاک میں. ویسے حامد میر صاحب کے حوالے سے وہ جملہ میں نے سنا ہے کہ اس کا, ہاں نصرت جاوید صاحب کا بڑا تاریخی جملہ بولا. انہوں نے کہا جناب وہ بندہ جو ڈمپ ہو چکا ہوتا ہے نا کسی بھی جگہ پر, وہ اس ڈمپڈ پرسنالٹی کو نکالتے ہیں, اپنے پروگرام میں بٹھاتے ہیں, اسے ایک آدھ کنٹروورشل بات کرواتے ہیں اور اس کو پھر اس کی ہائپ کریٹ کر کے اس کو ہیرو شپ بنانے کی, اس کی نا ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. عارف علوی صاحب نے انتخابات کے حوالے سے بات کی تو اس کے اوپر کہ جناب انتخابات ان کو جنوری میں بھی ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اس کے بعد جناب الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے ایک وضاحت آئی ہے سامنے, جس کا اسکرین شاٹ آپ اس وقت اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں, اور اس میں جناب الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ بات کہتا ہے کہ صدر مملکت نے کل بروز بدھ ایک پرائیویٹ چینل پر انٹرویو دیتے ہوئے الیکشن کے بارے میں کامنٹس کیے, اور جس سے تاثر پیدا ہوا کہ الیکشن شاید ملتوی ہو جائیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ الیکشن کے انعقاد کے لیے ایکشن پلان کے مطابق الیکشن کمیشن کی تمام تیاریاں مکمل ہیں. حلقہ بندیوں کی حتمی اشاعت کے بعد انتخابات کے شیڈول کا اعلان کر دیا جائے گا. اس حوالے سے کسی قسم کا ابہام نہ پھیلایا جائے اور نہ ہی اس حوالے سے کوئی ابہام پھیلانے کی ضرورت ہے. یعنی انہوں نے یہ کہا الیکشن کمیشن نے جناب عارف علوی صاحب کو کہ پہن جو تہاڈا کام نہیں ہے اس کام میں جیویں خان ڈو ناٹ پوک یور نوز, ہر ایک معاملے میں آپ کو جو ہے نا وہ ٹانگ اڑانے کی کسی طرح کی کوئی ضرورت نہیں ہو. میرا خیال ہے عارف علوی صاحب کو یہ بات اب سمجھ آنی چاہیے کہ وہ اس وقت سیاست کے اندر ایک غیر ضروری غیر اہم قسم کی ایک جنس بن چکے ہیں جن کا موجودہ حالات میں کسی طرح کی کوئی اہمیت باقی نہیں. البتہ اس وقت یہ بات اپنی جگہ پر کہ نواز شریف کو تیز رفتار انصاف مل رہا ہے, یہ تیز رفتار سہولتیں مل رہی ہیں, کیونکہ جو کچھ ہو چکا ہے اس کی ریورسل اسی تیز رفتاری کے ساتھ ہونی تھی. تبھی نواز شریف کا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اعتماد بحال ہونا تھا, اور پھر اس کے نتیجے میں نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک ورکنگ ریلیشن شپ نے بھی ڈیولپ ہونا تھا, اور پھر سویلین بالادستی جس کا میں نے آپ کو ذکر کیا اس کا خواب بھی شرمندہ تعبیر ہونا تھا. البتہ یہ جو سویلین بالادستی ہے وہ نواز شریف کے حد تک تو جو ہے نا خاصی حد تک اثر پذیر نظر آتی ہے, لیکن وہ معاملہ سائفر والا وہاں پر سویلین بالادستی نظر نہیں آ رہی, کیونکہ معاملہ جس حد تک آگے بڑھ چکا ہے. اور خاص طور پر ایک اور اہم ترین گواہ جو سامنے آئے ہیں سیکرٹری خارجہ صاحب سہیل محمود صاحب, اور ان کی طرف سے بھی جو بیان سامنے آیا ہے اس نے عمران خان کے
سیاسی تابوت میں آخری کیل ٹھونک کے رکھ دیا، کیونکہ وہ 2 صفحات پر مشتمل جو بیان جاری کیا ہے، جو بیان دیا ہے سابق سیکرٹری خارجہ جناب سہیل محمود صاحب نے، وہ واقعتاً ایک بوم شیل ہے عمران خان کے اس سارے کے سارے بیانیے کے لیے۔ سائفر کی کاپی چلان میں موجود نہیں ہے، یہ بات درست ہے، لیکن سائفر کا جو کانٹینٹ ہے اور خاص طور پر یہ جو بیانات آ رہے ہیں، یہ یقینی طور پر عمران خان کی سیاسی موت کا سبب ثابت ہوں گے، کیونکہ سہیل محمود صاحب نے بھی یہ بات بڑے واشگاف انداز کے اندر بتائی ہے، اور خاکسار کی اس خبر کی بھی تصدیق کی ہے انہوں نے اپنے بیان میں، کہ ایک دوست ملک نے عمران خان کا وہ جو سائفر لہرانے والا عمل تھا اس پر نہ صرف اظہار ناپسندیدگی کیا تھا، بلکہ انہوں نے باضابطہ طور پر ایک مکتوب تحریر کیا تھا گورنمنٹ آف پاکستان کو، اور اس مکتوب میں انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ آپ اگر ہمارے ساتھ سفارتی تعلقات برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو وہ کاپی جو عمران خان بھرے جلسے میں لہرا رہا ہے وہ ہم تک بھی پہنچائی جائے، کیونکہ عمران خان کے جو الزامات ہیں وہ براہ راست ہمارے اوپر عائد کیے جا رہے ہیں، لہٰذا ہمیں ایک جو موقف ہے وہ تشکیل دینے میں بہت ہی زیادہ پرابلم ہے، لہٰذا سچ اور جھوٹ کا تعین کرنے کے لیے وہ سائفر کی اوریجنل ڈی کوٹڈ کاپی ہمیں درکار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر، اور یقینی طور پر یہ جو بات ہے، جو بات آئی تھی دوست ملک کی طرف سے، وہ کسی ڈھکے چھپے انداز میں نہیں تھی، وہ کسی نے کان میں نہیں کہی تھی، ان کی طرف سے ایک سفارتی مراسلہ تحریر کیا گیا تھا، اور وہ دفتر خارجہ کے ریکارڈ کا حصہ ہے، اور جیسے ہی کارروائی اس لیول پر آئے گی وہ ڈاکومنٹ ایک ان کیمرہ سیشن میں عدالت کو دکھایا جا سکتا ہے اور دکھایا جائے گا، جو اس بات کا ثبوت ہوگا کہ وہ جو ایف آئی آر یا مقدمہ عمران خان کے خلاف سیکشن 5 اور 9 آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے دفعات کے تحت درج کرایا گیا ہے، اس کے اندر واقعتاً سنگین اقدامات ہوئے ہیں، اور واقعتاً عمران خان کے کچھ ایکٹس ایسے تھے جس کے نتیجے میں پاکستان کے دوست ممالک کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے، اور اس پر ترا یہ کہ وہ سائفر ایک امریکی ویب سائٹ کے اوپر نہ صرف جاری ہوا بلکہ شائع بھی ہوا، اور جس کے بارے میں یہ بات ابھی تک تردید نہیں کی گئی کسی بھی لیول سے، نہ پاکستان نے نہ امریکہ نے، کہ وہ کانٹینٹ جو انٹرسیپٹ کے اوپر شائع کیا گیا تھا وہ کانٹینٹ غلط تھا، حقائق کے منافی تھا، فیبریکیٹڈ تھا اور جھوٹ کا پلندہ تھا۔ اس طرح کی کسی طرح کی کوئی وضاحت نہ پاکستان کی طرف سے آئی ہے نہ امریکہ کی طرف سے آئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کاپی جو وہاں پر دی گئی ہے وہ کاپی درست تھی، اور وہ کاپی کیسے امریکہ پہنچی یہ بھی ایک بہت اہم سوال ہے، کیونکہ اس سارے پروسیس کے دوران جب عمران خان 9 مئی والے واقعات ہو رہے تھے، پاکستان سے جہاز بھر بھر کے جو لوگ تھے وہ برطانیہ، امریکہ، اٹلی جیسے ممالک میں جا رہے تھے، اور پھر وہاں سے ایسے ڈاکومنٹس کا کسی کے بھی ہاتھ لگنا ممکن نہیں، اور خاص طور پر ایک ایسے شخص کی موجودگی میں جو پاکستان میں بھی بغاوت کے الزام کے تحت جیل بھگت چکا ہو، اس کا وہاں پر ہونا اور اس کی موجودگی میں انٹرسیپٹ میں یہ سب کچھ شائع ہونا بہت ہی زیادہ سنگین اقدام ہے۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ موجودہ صورتحال میں نواز شریف کی واپسی ہو یا سائفر کیس میں عمران خان کا جیل جانا، یہ دونوں ہی انتہائی نوعیت کے اقدامات ہیں، اور اس سارے پروسیس میں ایک کو ریلیف دینے اور ایک کو سزا دینا، یہ جو دونوں عمل ہیں یہ اس وقت 2 انتہاؤں کے اوپر جاری ہیں، اور یہ دونوں چیزیں اس وقت اعتدال پسندوں کے لیے، معتدل لوگوں کے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ اپنے جگہ ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔